बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बड़ी खुशखबरियों के दिन और तकरीबन 230-235 दिनों के बाद ये एक नहीं बल्कि 4 खुशखबरियां सामने आई। क्या दिन तब्दील होने को हैं। ईद से पहले कप्तान की दीद क्यों कर और कैसे मुमकिन है। कप्तान के अहम तरीन खिलाड़ी मुराद सईद ने कैसे कमाल कर दिया, तफसीलात रखने जा रहे हैं आपके सामने। तो जनाब, सबसे पहले इस लेटेस्ट डेवलपमेंट से शुरू करते हैं कि इमरान खान और बुशरा बीबी को अदालत लाने के लिए प्रोडक्शन आर्डर जारी कर दिए गए हैं। बड़ी डेवलपमेंट है ये। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने जमानत की दरखास्तों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी सरबराह इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के प्रोडक्शन आर्डर्स जारी कर दिए हैं। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज थे ताहिर अब्बास सिप्रा। उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के वकला की जानिब से अदालत पेशी के हवाले से दायर दरखास्त पर समाअत की और इमरान खान के वकील खालिद यूसुफ चौधरी अदालत के अंदर पेश हुए। सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल को अदालत ने हुक्म दे दिया कि 4 अप्रैल को इमरान खान और बुशरा बीबी को पेश किया जाए। इससे पहले भी इस किस्म के फैसले आ चुके हैं सामने, नहीं पेश किया गया। इस मर्तबा ये क्यों खुशखबरी है, कितने चांसेस है पेश करने के। पेश करने से हुकूमत, माफिया हैंडलर्स और सहूलतकार क्यों घबराते हैं, आपको अच्छी तरह से इस बात का अंदाजा है। 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन से पहले इमरान खान की सिर्फ एक लेटेस्ट तस्वीर सामने आई थी, जो कि मुबैना तौर पर लाहौर के एक वकील ने पेन कैमरे के जरिए खींची थी और आवाम तक फिर वो तस्वीर पहुंची और उसके साथ फिर इमरान खान का पैगाम पहुंचा। और उसके बाद फिर 8 फरवरी 2024 को करोड़ों की तादाद में पाकिस्तानी अवाम ने घरों से निकल कर कमाल कर दिखाया। यही है वो डर, यही है वो खतरा, यही है वो परेशानी कि जिससे माफिया हैंडलर्स और सहूलतकार घबराते हैं। उन्हें इस बात का अंदाजा है कि अगर इमरान खान की सिर्फ एक तस्वीर ने इतना कमाल कर दिखाया, तो इमरान खान जब इतने अरसे बाद 234 दिनों बाद जब पाकिस्तानी अवाम उनकी झलक के हवाले से खबर सुनेंगे, खुशखबरी सुनेंगे, और उस दिन अगर वो अदालत के अंदर पहुंच गए इमरान खान का इस्तकबाल करने के लिए, तो फिर क्या होगा। मीडिया को किस तरह से रोका जाएगा, पाकिस्तानी अवाम की आंखों में धूल कैसी झोंके जा सकेगी। अगर इमरान खान ने वहां कोई बात करके पाकिस्तानी अवाम को पैगाम दे डाला, तो उसके बाद क्या होगा। ये वो सारे खतरात हैं, ये वो सारी परेशानियां हैं, ये वो सारे डर हैं कि जिसकी वजह से माजी के अंदर इस किस्म की पेशियां इमरान खान की मुमकिन नहीं बनाई गई। लेकिन अब हालात बदल रहे हैं, अदालतों के अंदर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। लोअर जुडिशरी से लेकर सुपीरियर जुडिशरी तक ये बात करना शुरू कर दी है जज साहबान ने कि अवाम के शदीद तरीन तहफ़्फ़ुज़ात हैं पाकिस्तानी अदालतों के अंदर। दुनिया भर में पाकिस्तानी अदालतों का मजाक बन रहा है। अवाम पाकिस्तानी अदालतों के फैसलों और बाकी दीगर चीज़ों के ऊपर एतमाद करने के लिए हरगिज़ तैयार नहीं है, यकीन करने के लिए हरगिज़ तैयार नहीं है। जजेस को इस बात का एहसास हो चुका किसी न किसी हद तक कि अदलिया को, चाहे वो लोअर जुडिशरी है या फिर सुपीरियर जुडिशरी है, अपनी साख अवाम की नज़र में बहाल करना होगी, वरना दास्तां भी ना होगी दास्तानों में। ये वो सारे अवामिल हैं। अदालत ने जेल सुपरिटेंडेंट अडयाला को हुक्म दिया कि 4 अप्रैल को इमरान खान और बुशरा बीबी को हर सूरत पेश किया जाए। 12 मार्च को इस्लामाबाद की एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत में साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, उनकी अहलिया बुशरा बीबी की दरखास्त जमानत केस की समाअत में अदालत ने अडयाला जेल हुकाम को वीडियो लिंक सिस्टम ठीक करवाकर इमरान खान की हाजिरी लगवाने का हुक्म भी दिया था। तहम 20 मार्च को अडयाला जेल हुकाम ने 20 मार्च को भी बानी पीटीआई की वीडियो लिंक के जरिए हाजिरी नहीं लगवाई थी। और उसके बाद फिर क्या हुआ था, अच्छी तरह से आपको अंदाज़ा है। जस्टिस सरदार एजाज इसाक ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जज हैं, उन्होंने क्या कहा था कि अच्छी तरह से उन्हें इस बात का अंदाज़ा है कि अडयाला जेल की जो इंतज़ामिया है, जो हुक्काम हैं, उन्हें आर्डर्स कहाँ से आते हैं, कहाँ से आते हैं, इशारा किया था उन्होंने। और आपको अच्छी तरह से इस बात का अंदाज़ा है। कमेंट बॉक्स में आप बता भी सकते हैं, अपनी राय का इजहार भी कर सकते हैं कि कहाँ से आते हैं आर्डर्स, किसके अहकामात के ऊपर अडयाला जेल की इंतज़ामिया अमल करती है। और वाज़े कर दिया था सरदार एजाज इसाक ने कि एक तरफ तो लाहौर की कोट लखपत जेल में मरियम नवाज साहबा
جو ہیں وہ کریڈٹ لیتی ہیں اس بات کا کہ یہاں پر جناب ہم آن لائن ملاقاتیں کروائیں گے قیدیوں کے ساتھ، اور دوسری جانب ایک اور جو پنجاب کی جیل ہے اڈیالہ جیل، وہاں پر کہا جاتا ہے کہ رولز ریگولیشن کے اندر ایسی کوئی چیز موجود نہیں، تو پھر عدالت نے سوالات اٹھائے تھے کہ دونوں میں سے کس چیز کو درست مانا جائے۔ عدالت نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر 300 سول افسران وہاں کے احکامات ماننے سے 300 سول افسران اگر انکار کر دیں تو پاکستان ٹھیک ہو سکتا ہے، لیکن کیوں کر اور کیسے انقلاب کیسے آئے گا، اور کیا قلم جو ہے وہ بندوق کی نسبت زیادہ طاقتور ہے۔ شیر افضل مروت اور عدالت کے درمیان ایک مکالمہ بھی ہوا تھا۔ خیر جناب حکم دیا تھا، حاضری انہوں نے نہیں لگوائی، اور پھر اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن عدالت نے سابق وزیر اعظم عمران خان کی 6 مقدمات اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کی ایک مقدمے میں درخواست ضمانت کے کیس میں آئندہ سماعت پر ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ اڈیالہ جیل کو عدالت میں پیش ہونے کا حکم دیا تھا، اور گزشتہ سماعت جو اس سے پہلے کی تھی 6 مارچ کی، اس میں عدالت نے عمران خان کی 6 مقدمات اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کی ایک مقدمے میں دائر درخواست ضمانت پر سماعت کے دوران ویڈیو لنک پر دستخط گزاروں کی عدم پیشی پر سپرنٹنڈنٹ اڈیالہ جیل کو توہین عدالت کا نوٹس بھی جاری کر دیا تھا، اور اس سے پہلے سماعت میں عدالت نے بانی پی ٹی آئی کی 6 مقدمات اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کی ایک مقدمے میں درخواست ضمانت پر سماعت کے دوران پروزیکیوٹر اور تفتیشی افسر کی عدم پیشی پر جج صاحب نے برہمی کا اظہار بھی کیا تھا، اور عمران خان کے خلاف تھانہ ترنول، رمنا، سیکریٹریٹ، کوہسار، کراچی کمپنی تھانہ میں 6 مقدمات ہیں، جبکہ بشرا بی بی کے خلاف تھانہ کوہسار میں توشہ خانہ کے حوالے سے ایک مقدمہ درج ہے۔ لیکن ایک ایک کر کے تمام تر یہ جو کیسز ہیں مکمل طور پر جناب ثابت ہو رہے ہیں جھوٹے، اور ایک ایک کر کے تمام تر چیزیں پاکستانی عوام کے سامنے آ رہی ہیں جناب کھل کر۔ دوسری جانب کیا معاملہ تھا؟ بڑا معاملہ وہ جناب اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر سائفر کیس بھی، دوسری بڑی خوشخبری، مکمل طور پر جناب فارغ ہو گیا۔ عدالت کہہ رہی ہے کسی کو پتہ نہیں سائفر کا متن کیا ہے، کہہ رہے ہیں دشمن کو اس سے فائدہ ہو گیا۔ اس کی طرف آپ کو لے کر جاتے ہیں، لیکن پہلے کچھ اور خوشخبریاں ہم رکھ لیں پہلے آپ کے سامنے۔ بڑی خبریں ہیں پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے، عید سے پہلے حالات بدلنے کی طرف اشارے ہیں، کیونکہ عدالتوں نے کہہ دیا کہ نہیں جناب عوام کا اعتماد اب باقی نہیں رہا عدالتوں کے اوپر، اس لیے ہر صورت آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرنے ہیں۔ 9 مئی جلاؤ گھراؤ کیس، شیریں مزاری کی ضمانت جناب راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی عدالت نے منظور کر لی ہے۔ ملک اعجاز آصف صاحب تھے، اور جناب جو کچھ اس کیس کے اندر ہوا، شیریں مزاری نے سیاست تک چھوڑنے کا اعلان کر دیا، لیکن آج یہ بات واضح طور پر ثابت ہوگی کہ اس قسم کے کیسز کی بنیاد کیا تھی، کن بنیادوں پر اس قسم کے کیسز جو ہیں وہ دائر کیے گئے تھے۔ شیریں مزاری صاحبہ کی ضمانت اس کیس کے اندر جناب ہو گئی ہے منظور، اور واضح طور پر پاکستانی عوام کو اس بات کا پتہ چل گیا کہ ان کیسز کے اندر کسی قسم کی کوئی جان، کوئی ان کی بنیاد نہیں تھی۔ وجہ کیا تھی کہ صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف کو، پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کو دیوار کے ساتھ لگایا جائے، انہیں عمران خان کو اور پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑنے کے اوپر مجبور کیا جائے، اور مقصد کیا تھا کہ عمران خان کا راستہ روکا جائے، جو وہ پھر بھی نہیں روک سکے۔ شیریں مزاری کا معاملہ ہو گیا جناب اسی طرح سے 9 مئی جلاؤ گھراؤ کے مقدمے میں عمر ایوب کی ضمانت بھی منظور، اور اسی طرح جناب راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی کی عدالت، اور اس میں جناب رہنما تحریک انصاف عمر ایوب اور سمابیہ طاہر کی 14 مقدمات کے اندر ضمانتیں منظور کر لی گئیں۔ اسی طرح سے جج اعجاز آصف صاحب تھے، اور اس سے پہلے جو ہے وہ 18 مارچ کو لاہور کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے بھی 9 مئی جلاؤ گھراؤ کے 5 مقدمات میں 20 اپریل تک جو عبوری ضمانت ہے وہ جناب منظور کر لی تھی۔ اس سے پہلے اسلام آباد کی عدالت نے 15 مارچ کو 16 اپریل تک توسیع کر دی تھی، اب راولپنڈی کی عدالت نے بھی یہ کر دیا۔ تو جناب ملک بھر میں 2 درجن کے قریب کیسز تھے عمر ایوب کے اوپر، جو کہ اب ایک ایک کر کے ختم ہو رہے ہیں۔ واضح ہو رہا ہے کہ یہ تمام تر چیزیں پاکستان تحریک انصاف کو الیکشن کمپین چلانے سے روکنے، ان کے رہنماؤں کو انتخابی مہم نہ چلانے دینے، دیوار کے ساتھ لگانے، اور کوشش یہ تھی کہ کسی طرح سے وہ الیکشن کے اندر حصہ نہ لیں، ان کا راستہ روکا جائے۔ لیکن ایک طرف تو یہ مقدمات بھی آج جھوٹے ثابت ہو رہے ہیں، دوسری طرف ان مقدمات کے باوجود پاکستان تحریک انصاف نے جس طرح سے پرفارم کیا وہ جناب آپ کے سامنے ہے۔ اس سے بھی 2 بڑی ڈیولپمنٹس اور بڑی خوشخبریاں۔ جی ہاں، ایپلٹ ٹریبونل نے، میں نے کہا نا کہ ایپلٹ ٹریبونل ڈیفینیٹلی یہ بھی جو ہے وہ یہاں پر بھی جو ہے وہ جج صاحبان ہی ہیں، اور پشاور کے ایپلٹ ٹریبونل نے دلیرانہ فیصلہ ایک اور کر ڈالا،
اور وہ جناب یہ تھا کہ آپ کو یاد ہوگا میں نے کہا تھا کہ عمران خان کے موڈ کا، عمران خان کے بیانیے کا اس بات سے اندازہ ہو رہا ہے کہ وہ اعظم سواتی کو اور مراد سعید صاحب کو خیبر پختونخوا سے پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر کے طور پر ایوان بالا کے اندر لانا چاہتے ہیں۔ ایک دبنگ فیصلہ تھا، اور جو کچھ کیا گیا ہے اعظم سواتی اور مراد سعید کے ساتھ وہ اب ایک تاریخ ہے۔ عمران خان کو نہ چھوڑنے کی وجہ سے کیا گیا کہ کیونکہ یہ عمران خان کے ساتھ ڈٹے رہے، کھڑے رہے، جو کچھ ان کے ساتھ کیا گیا، الیکشن تک نہیں لڑنے دیا گیا، اب انہیں سینٹ کے اندر ٹکٹ ملا اور اس کے بعد پھر ان کے کاغذات نامزدگی کر دیے گئے مسترد۔ کس کے کہنے کے اوپر؟ الیکشن کمیشن کس کے کہنے کے اوپر چلتا ہے؟ کمنٹ باکس کے اندر بتائیں، آپ کو اچھی طرح سے اس بات کا اندازہ ہے۔ سکندر سلطان راجہ صاحب کے متعلق عمران خان بھی کہہ چکے کہ وہ اپوائنٹمنٹ کہاں سے ہوئی تھی، اندازہ ہے۔ تو اب کیا ہوا؟ بڑی خبر جناب یہ کہ مراد سعید سینٹ انتخابات کے لیے اہل قرار دے دیے گئے ہیں۔ اپیلیٹ ٹریبونل نے ان کی جو اپیل ہے وہ جناب منظور کر لی ہے، اور جو جج تھے جسٹس شکیل احمد، انہوں نے مقدمے کی سماعت کی اور ریٹرننگ افسر نے ان کے اوپر اعتراضات دائر کیے تھے، کہا تھا کہ جناب مفرور ہیں اور جناب یہ ہے وہ ہے۔ تو عدالت نے کہا کہ جناب مفرور، اور بلکہ وکیل مراد سعید نے کہا کہ اعتراض ہے کہ مفرور ہے، مفرور ہونے پر کاغذات نامزدگی مسترد نہیں ہو سکتے۔ ہائی کورٹ کا جو ہے وہ فیصلہ موجود ہے، اور شکیل احمد جسٹس نے بھی پوچھا کہ کیا وہ اب بھی مفرور ہیں، تو وکیل نے بتایا کہ جی ابھی مفرور ہیں۔ جج نے ریمارکس دیے پھر تو ان کو ضمانت لینی چاہیے۔ خیر بہرحال لمبا چوڑا معاملہ تھا، لیکن ان کے جو کاغذات نامزدگی ہیں وہ جناب کر لیے گئے ہیں منظور، اور اب جو ہے وہ سینٹ انتخابات کے لیے اب وہ اہل قرار پائے ہیں۔ اسی طرح دوسری بڑی ڈیولپمنٹ اور جو ہے وہ جنرل اور ٹیکنوکریٹ نشست کے اوپر اعظم سواتی صاحب کے کاغذات نامزدگی بھی، یہ بھی ایک بڑی خوشخبری ہے، اہم ترین ڈیولپمنٹ ہے۔ ان کے کاغذات نامزدگی بھی منظور کر لیے گئے۔ وہی جج تھے اپیلیٹ ٹریبونل کے پشاور ہائی کورٹ کے جسٹس شکیل احمد، انہوں نے سماعت کی، اور جناب اعتراضات کون کر رہے تھے؟ شکایت کنندہ کیپٹن صفدر جیسے دیگر لوگ کن کے کہنے کے اوپر کر رہے تھے؟ آپ کو اچھی طرح سے اس بات کا اندازہ ہے۔ کیپٹن صفدر صاحب، آپ کو تو شرم آنی چاہیے، آپ نے سسر کو آپ نے اپنے حلقے کے اندر بلایا، انہیں بھی آپ نہیں جتوا سکے، تو آپ کس قسم کے یہ کام کر رہے ہیں؟ دیکھنا چاہیے آپ کو۔ خیر، کہا جی اعظم سواتی صادق نہیں ہے، امین نہیں ہے، فلاں، اس قسم کی وہی ساری چیزیں۔ تو جناب اب کیا ہوا؟ اب یہ ہے کہ ان کے کاغذات نامزدگی بھی منظور کر لیے گئے ہیں۔ اعظم سواتی بھی اب سینٹ کا الیکشن لڑنے جا رہے ہیں، اور کیپٹن صفدر صاحب فرماتے ہیں کہ کے پی کے عوام نے اپنا بیڑا خود تباہ کیا۔ تو واقعی آپ کا تعلق بھی تو کے پی سے ہے نا، تو واقعی آپ نے بیڑا اپنا خود ہی تباہ کیا۔ سمجھ رہے ہیں نا جس طرف میں اشارہ کر رہا ہوں؟ یعنی کہ شریف خاندان کا آپ حصہ بنے تو پھر اپنا بیڑا آپ نے تباہ کر لیا، غرق کر لیا۔ تو بالکل آپ نے درست کہا کیپٹن صفدر صاحب۔ اچھا، یہ دو جناب بڑی ڈیولپمنٹس ہیں، اور اہم ترین معاملہ ہے پھر ملٹری کورٹس میں سویلین کے ٹرائل کا کیس، اور اس میں استدعا آگی کے پی کی حکومت کی درخواست واپس لینے کے حوالے سے۔ لیکن اس سے پہلے بڑی ڈیولپمنٹ جناب یہ ہوئی کہ 6 رکنی بینچ جب سماعت کر رہا تھا تو درخواست گزار جسٹس ریٹائر جواد اس خواجہ کے وکیل نے بینچ پر اعتراض کہا کہ بینچ کے ممبران پر ہمارا اعتراض ہے، بینچ بڑا ہونا چاہیے تھا۔ 9 رکنی بینچ بنانے کی انہوں نے استدعا کی کہ اس کیس میں یہ تاثر نہیں جانا چاہیے کہ فیصلے کا دار و مدار جو ہے وہ بینچ کی تشکیل کے اوپر تھا۔ بہرحال خیر، معاملہ چل رہا ہے، اور 9 رکنی بینچ اگر ہوتا تو فیصلہ مختلف ہوتا، لیکن معاملہ چل رہا ہے، اور مزید اس کے اوپر جو سماعت ہے وہ 28 مارچ تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ لیکن اس سے پہلے اٹارنی جنرل سے 103 افراد میں سے کتنے افراد کی بریت بنتی ہے، کتنے لوگ بے گناہ ہیں، اس حوالے سے تفصیلات مانگ لی ہیں، اور سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے متفقہ فیصلہ دے کر ٹرائل کو کالعدم قرار دیا ہے، اور اگر 6 رکنی بینچ اب اسے 4-2 سے کالعدم قرار دے تو یہ متنازع ہو جائے گا، اور عدلیہ پر عوامی اعتماد کے لیے ضروری ہے کہ فیصلہ متنازع نہ ہو، اس لیے لارجر بینچ بنایا گیا۔ یہ بات بالکل درست ہے۔ اب جناب وہ گونگنوں سے مٹی جھاڑ رہے ہیں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب۔ وہ میڈیا اور صحافیوں کے حوالے سے حالیہ کیس تھا جو نوٹسز جاری ہوئے ہیں، وہ پرانے کیسز کے اندر لے گئے ہیں جناب، کہ وہ عمران میر اور عمران شفقت اور عامر میر کے کیس کے اندر کیا ہوا تھا، اور بار بار وہ کہتے ہیں کہ جناب لوگ تاریخ بھول جاتے ہیں، اس وقت کس کی حکومت تھی، لوگوں کو آج سے مسئلہ ہو۔ بھائی اس وقت کس کی، آج کی بات کریں نا، آج آپ کی ناک کے نیچے جو کچھ ہو رہا ہے، اگر اس وقت غلط تھا تو کیا آج غلط نہیں ہے؟ لیکن چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ماضی کے قصے کہانیاں۔ خیر، عدالت نے سائفر کیس کے اندر کہہ دیا، کسی کو پتہ نہیں سائفر کا متن کہہ رہے ہیں کہ دشمن کو فائدہ ہو گیا، اور چیف جسٹس عامر فاروق تھے، جسٹس میاں گل حسن اور زیب تھے۔ روزانہ کی بنیاد پر یہ کیس جو ہے وہ مکمل طور پر ہو رہا ہے فارغ، اور کسی قسم کے کوئی دلائل، کوئی ثبوت، کسی قسم کی کوئی چیز حکومت کے پاس، مافیا کے پاس، ہینڈلز کے پاس، سہولتکاروں کے پاس نہیں ہے کہ اس کیس کو جو ہے وہ کسی طریقے سے آگے بڑھائیں۔ معاملہ جوں آگے بڑھتا جا رہا ہے،
اور جناب اب اس معاملے کے اوپر واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ کیس کے اندر کچھ نہیں ہے، اور آئندہ چند دنوں کے اندر آپ سیفر کیس کے حوالے سے بھی اہم ترین اور بڑی خوشخبری جو ہے وہ سنیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے، اللہ نے کے بعد۔